अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉरर कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक स्टोरी। पुराने ज़माने की बात है। शहर के एक कोहिस्तान नाम एक शहर था जो साल के 12 महीने बर्फ़ और ठंड की चादर में लिपटा रहता था। इस शहर की एक आलीशान हवेली में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा, जिसका रंग दूध जैसा सफ़ेद और सीरत सुबह की ओट जैसी पाकीज़ा थी, मगर उसकी किस्मत उसके नाम के बिल्कुल उलट थी। उसके वालिद, जो एक बड़े सौदागर थे, उनका इंतकाल हो चुका था। हवेली की मालकिन अब आयशा की सौतेली माँ बेगम सलमा थी। बेगम सलमा एक बेहद खूबसूरत मगर इंतहा दर्जे की मगरूर औरत थी। उसे अपने हुस्न पर इतना घमंड था कि वह दिन भर आईने के सामने बैठी रहती थी और अपनी तारीफ सुनती रहती थी। उसे दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ से नफरत थी, खासकर आयशा से। आयशा का कुदरती हुस्न बिना किसी बनावट के भी बेगम सलमा के सजे धजे चेहरे को फीका कर देता था। यही जलन बेगम सलमा को दिल में कांटे की तरह चुभती थी। बेगम सलमा ने आयशा को हवेली की मालकिन से नौकरानी बना दिया था। आयशा को अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। उसे पुराने फटे पुराने चिथड़े दिए जाते थे। उसे सोने के लिए नरम बिस्तर नहीं बल्कि बावर्ची खाने की ठंडी ज़मीन दी जाती थी। उसका काम था दिन रात लकड़ियाँ काटना, आग जलाना और पूरे घर को गर्म रखना। अक्सर जब आयशा ठंड से ठिठुरती तो वह बुझी हुई भट्ठी के पास राख के ढेर में घुसकर सो जाती थी ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। इस वजह से उसका चेहरा और कपड़े हमेशा राख और काले से सने रहते थे। बेगम सलमा और उसकी दो बेटियां उसे चिढ़ाती हुई राख की गुड़िया कहती थी। एक बेहद सर्द रात की बात है। बाहर बर्फीला तूफान आया हुआ था। हवाएं ऐसे चीख रही थी जैसे रो रही हों। हवेली के सारे लोग अपने गर्म कमरों में रजाइयों में लिपटे सो रहे थे, मगर आयशा बावर्ची खाने में बैठी काँप रही थी। लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी, आग बुझने वाली थी। सिर्फ राख का एक ढेर बचा था जो अब ठंडा पड़ रहा था। आयशा जानती थी कि अगर आग बुझ गई तो सुबह तक वह ठंड से अकड़ कर मर जाएगी। वह राख कुरेदने लगी, शायद कोई चिंगारी बची हो। अचानक राख के ढेर के बीचों बीच उसे एक लाल सुर्ख चमक दिखाई दी। उसने गौर से देखा, वह एक अंगारा था, लेकिन ये आग लकड़ी का कोयला नहीं था। यह अंगारा हीरे की तरह तराशा हुआ था और इसमें से एक अजीब सी जिंदा धड़कन महसूस हो रही थी। वह अंगारा धीरे धीरे बुझ रहा था, उसका लाल रंग काला पड़ रहा था। आयशा को लगा कि वह अंगारा तड़प रहा है। उसे एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी, हवा की सरसराहट जैसी, ठंड बहुत है, मुझे बचा लो। आयशा का दिल पसीज गया। उसे लगा कि यह अंगारा भी उसी की तरह अकेला और बेसहारा है, जो इस बर्फीली दुनिया में अपनी गर्मी खो रहा है। आयशा ने अपनी फटी हुई शॉल, जो उसकी वालिदा की आखिरी निशानी थी, उतारी। उसने वह अंगारा अपने हाथों में उठाया। अजीब बात थी कि अंगारा उसे जला नहीं रहा था, बस एक मीठी सी गर्मी दे रहा था और उसे अपनी शॉल में लपेट लिया। उसने उस अंगारे को अपने सीने से लगा लिया ताकि उसके जिस्म की बची कुची गर्मी उस अंगारे को मिल सके। मत डरो, आयशा ने कपकपाते हुए कहा, जब तक मेरी सांसों में गर्मी है मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी। आयशा ने अपनी जान दांव पर लगा दी। वह खुद ठंड से नीली पड़ रही थी, मगर उसने उस अंगारे को अपनी शाल की पनाह दे रखी थी। धीरे धीरे आयशा की आंखें बंद होने लगी। मौत की नींद उसे सुलाने आ रही थी। तभी शॉल के अंदर एक हलचल हुई। वह अंगारा जिसे आयशा की इंसानी गर्मी और हमदर्दी मिल गई थी, अचानक भड़क उठा। कमरे में एक तेज सुनहरी रोशनी हुई। उस रोशनी ने ठंड को चीर दिया। आयशा हड़बड़ाकर उठी। उसने देखा कि उसकी गोद में अब कोई कोयला नहीं बल्कि एक छोटा सा बेहद खूबसूरत लड़का बैठा था। उसकी उम्र शायद 6-7 बरस की लग रही थी। उसके बाल आग की लपटों जैसे सुनहरे थे और आंखों में सूरज जैसी चमक थी। लेकिन देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। धुएं का एक गुब्बार उठा और पलक झपकते ही वह एक गबरू नौजवान खड़ा था।
اس کا لباس سرخ مخمل کا تھا جس پر سونے کے تاروں سے آگ بنی ہوئی تھی۔ اس کے وجود سے اتنی شدت کی گرمی نکل رہی تھی کہ باورچی خانے کی جمی ہوئی برف پگھل کر پانی بن گئی۔ وہ جن زادہ آتش تھا، آگ کی دنیا کا شہزادہ۔ عائشہ ڈر کے مارے دیوار سے چپک گئی۔ تو تم کون ہو؟ آتش نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب جلن نہیں بلکہ احسان مندی تھی۔ اے آدم زاد لڑکی، میں آتش ہوں۔ ایک دشمنی کی وجہ سے مجھے کوہستان کی برف میں قید کر دیا گیا تھا۔ میری آگ بجھنے والی تھی۔ اگر آج تم اپنی شال اور اپنے دل کی گرمی مجھے نہ دیتی تو میں ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاتا۔ آتش نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ کے ٹھنڈے اور کھردرے ہاتھ فوراً گرم اور نرم ہو گئے۔ تم نے راکھ میں سو کر ایک انگارے کی حفاظت کی ہے۔ آج سے یہ آگ تمہارا غلام ہے۔ جو آگ دوسروں کو جلاتی ہے وہ تمہیں نکھارے گی۔ آتش نے زمین پر پڑی راکھ کی مٹھی بھری اور عائشہ کے اوپر اڑا دی۔ عائشہ کو لگا کہ اب اس کا چہرہ اور کپڑے گندے ہو جائیں گے، لیکن جادو شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کالی راکھ عائشہ کے کپڑوں پہ گری، وہ سونے کے ذروں میں بدل گئی۔ عائشہ کے پھٹے پرانے چتڑے ایک بے حد قیمتی سنہرے لباس میں بدل گئے، ایسا لباس جو شاید شہزادیوں کو بھی نصیب نہ ہو۔ اس کے چہرے پر لگی کالک اور میل صاف ہو گیا اور اس کی جلد ایسے چمکنے لگی جیسے اس کے اندر کوئی دیا جل رہا ہو۔ آتش نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا تحفہ ہے عائشہ، جب تک تم چاہو گی یہ حسن اور لباس تمہارے ساتھ رہے گا۔ لیکن ہوشیار رہنا، دنیا والوں کی نظر سونے پر بہت جلدی پڑتی ہے۔ اور پھر آتش چمنی کے راستے دھوئیں کا روپ لے کر غائب ہو گیا۔ عائشہ اکیلی کھڑی تھی، لیکن اب وہ راکھ کی گڑیا نہیں بلکہ نور کی پری لگ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس کا یہ نیا روپ اس کی سوتیلی ماں بیگم سلمیٰ کے لیے کتنا بڑا عجاب بننے والا ہے، اور یہی حسن ایک خوفناک سازش کی وجہ بنے گا۔ کوہستان کی وہ برفیلی صبح کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ حویلی کے بڑے کمروں میں بیگم سلمیٰ بھی اپنے مخملی بستر پر لیٹی تھیں۔ کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے ان کی نیند توڑ دی۔ اپنی عادت کے مطابق آنکھ کھلتے ہی انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی کو پکارا، عائشہ کہاں ہے؟ مر گئی کمبخت! میری چائے لے کر آ، اور بھٹی میں اور لکڑیاں ڈال، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح عائشہ کو ڈرے سہمے میلے کچیلے کپڑوں میں سر جھکائے آنا چاہیے تھا، لیکن آج قدموں کی آہٹ کچھ اور تھی۔ دروازہ کھلا۔ بیگم سلمیٰ نے غصے میں سر اٹھایا، مگر اگلے ہی پل ان کی زبان تالو سے چپک گئی۔ ان کی آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ دروازے پر کوئی نوکرانی نہیں بلکہ ایک ملکہ حسن کھڑی تھی۔ عائشہ نے وہ سنہرا لباس پہن رکھا تھا جو اسے آتش زن زادے نے دیا تھا۔ وہ لباس کسی کپڑوں کا نہیں بلکہ پگھلے ہوئے سونے کے تاروں اور آگ کی لپٹوں سے بنا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے راکھ اور کالے غائب ہو گئے تھے اور اس کی جلد ایسی چمک رہی تھی جیسے سنگ مرمر کے پیچھے کوئی چراغ جل رہا ہو۔ کمرے کا تاپمان جو بے حد ٹھنڈا تھا، عائشہ کے آتے ہی سکون دے گرم ہو گیا۔ بیگم سلمیٰ نے اپنی آنکھیں ملی۔ یہ کون ہے؟ وہ بڑبڑائی، کیا شہزادی جب ایریا آئی ہے؟ تبھی عائشہ نے اپنی میٹھی اور ادب بھری آواز میں کہا، سلمیٰ امی جان۔ وہ آواز جانی پہچانی آواز سن کر بیگم سلمیٰ کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ بستر سے اچھل کر کھڑی ہو گئیں۔ عائشہ، تو یہ کیا پہن رکھا ہے؟ بیگم سلمیٰ کی آنکھوں میں حسد کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے کمرے کی گرمی کو بھی مات دے دی۔ وہ عائشہ کے پاس دوڑی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا، چور ڈکیت، بول کہاں سے چرایا یہ شاہی لباس؟ کس کی تجوری توڑی ہے تو نے؟ یہ سونا، یہ چمک، یہ تیرے جیسے فقیرنی کے پاس کیسے آیا؟ بیگم سلمیٰ نے عائشہ کے لباس کو نوچنا چاہا، لیکن جیسے ہی ان کی انگلیوں نے اس سنہرے لباس کو چھوا، بیگم سلمیٰ نے چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیا، پیچھے کھینچ لیا۔ ان کی انگلیوں کے پور لال پڑ گئے تھے جیسے انہوں نے کسی جلتے ہوئے توے کو چھو لیا ہو۔ عائشہ کا وہ لباس
آگ کا بنا تھا۔ وہ عائشہ کو تو مخمل جیسا نرم لگ رہا تھا، مگر کسی بھی دشمن کے لیے وہ دہکتا ہوا انگارہ تھا۔ عائشہ پیچھے ہٹ گئی۔ امی جان، میں نے چوری نہیں کی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بیگم سلمہ اپنی جلتی ہوئی انگلیوں کو پھونکتی رہیں، مگر اس کی جلن سے زیادہ تکلیف اسے عائشہ کی خوبصورتی دیکھ کر ہو رہی تھی۔ وہ عائشہ جو کل تک راکھ کی گڑیا تھی، آج اس کے سامنے کوہستان کی پری لگ رہی تھی۔ بیگم سلمہ کا اپنا غرور، اس کا شنگار، سب عائشہ کے قدرتی نور کے آگے پھیکا پڑ گیا تھا۔ جادو! بیگم سلمہ نے نفرت سے کہا۔ تو نے ضرور کوئی کالا جادو کیا ہے، یا اپنی روح کسی شیطان کو بیچ دی ہے۔ ٹھہر جا، میں ابھی تیری ہیکڑی نکالتی ہوں۔ اسی وقت حویلی کے باہر نگاڑے بجنے کی آواز آئی۔ شاہی منادی والا اعلان کر رہا تھا، سنو سنو، کوہستان کے سلطان اپنے بیٹے ولی عہد کے لیے دلہن کی تلاش میں ہیں۔ آج رات شیش محل میں ایک شاہی دعوت ہوگی۔ شہر کی ہر کنواری لڑکی کو دعوت ہے۔ شہزادہ جسے پسند کرے گا وہ اس ملک کی ملکہ بنے گی۔ یہ سنتے ہی سلمہ بی کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر عائشہ اس روپ میں محل گئی تو شہزادہ اسے دیکھتے ہی دل دے بیٹھے گا، اور اس کی اپنی بیٹیاں جو بدصورت تو نہیں تھیں مگر عائشہ کے آگے کچھ بھی نہیں تھی، ان کا کوئی موقع نہیں بچے گا۔ بیگم سلمہ نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی آواز میں بناوٹی نرمی لاتے ہوئے کہا، عائشہ تو ٹھیک کہتی ہے، شاید اللہ نے تجھ پر رحم کیا ہے۔ جا باورچی خانے میں جا اور آج رات کی دعوت کے لیے حمام شاہی غسل خانہ کا پانی گرم کر، میری بیٹیوں کو تیار ہونا ہے۔ عائشہ جو دل کی صاف تھی سمجھ نہیں پائی کہ طوفان آنے والا ہے۔ وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ جیسے ہی عائشہ گئی، بیگم سلمہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا۔ سنو، وہ ڈائن عائشہ آج رات محل نہیں جانی چاہیے۔ اگر شہزادے نے اسے دیکھ لیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے ایک زہریلی سازش رچی۔ حویلی کے تہہ خانے میں ایک بہت بڑی پرانی بھٹی تھی جس کا استعمال برسوں پہلے پورے گھر کو گرم کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ اب بہت جذر حالت میں تھی اور اس میں سے اتنا کالا دھواں نکلتا تھا کہ انسان کا دم گھٹ جائے۔ شام ہوتے ہی جب سب تیار ہو رہے تھے، بیگم سلمہ عائشہ کے پاس گئیں۔ عائشہ، میری انگوٹھی اس پرانی بھٹی کے اندر گر گئی ہے، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ تو پتلی دبلی ہے، ذرا اندر گھس کر نکال دے۔ عائشہ کو شک ہوا، لیکن اس نے حکم مانا۔ وہ اس بڑی سی بھٹی کے منہ کے پاس گئی اور اندر جھانکا۔ اندر گہرا اندھیرا اور کالک تھی۔ عائشہ جیسے ہی شریر اندر کر کے جھکی، دھڑام پیچھے گر گئی۔ سلمہ نے پوری طاقت سے اسے دھکا دے دیا۔ عائشہ سیدھی بھٹی کے اندر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، بیگم سلمہ نے باہر سے لوہے کا بھاری دروازہ بند کر دیا اور اوپر سے کنڈی لگا دی۔ اب سڑ یہیں پر، بیگم سلمہ نے باہر سے چیخ کر کہا۔ تیرا یہ جادوئی لباس تجھے آگ سے تو بچا سکتا ہے مگر دھوئیں سے نہیں۔ جب تک ہم دعوت سے لوٹیں گے تیرا یہ حسین چہرہ کوئلہ بن چکا ہوگا اور تیرا دم گھٹ چکا ہوگا۔ بیگم سلمہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس بھٹی میں گیلی لکڑیاں اور کوئلہ بھر دو اور نیچے سے آگ لگا دو۔ اتنا دھواں ہونا چاہیے کہ اندر کی چیز کالی پڑ جائے۔ نوکروں نے حکم مانا۔ بھٹی کے نیچے آگ جلائی۔ گیلی لکڑیوں نے بھیانک کالا اور زہریلا دھواں چھوڑنا شروع کر دیا۔ دھواں بھٹی کے اندر بھرنے لگا۔ بیگم سلمہ نے ایک شیطانی ہنسی ہنسی۔ راکھ کی گڑیا راکھ میں ہی مل جائے گی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ سج دھج کر شاہی دعوت کے لیے چلی گئیں۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ واپس آئے گی تو عائشہ کی لاش ملے گی، یا کم سے کم اس کا چہرہ اتنا بدصورت ہو جائے گا کہ کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن بیگم سلمہ بھول گئی تھی کہ اس نے جسے قید کیا ہے۔ بھٹی کے اندر عائشہ کو پہلے تو کھانسی آئی، اس کا دم گھٹنے لگا، اندھیرا اور دھوئیں سے نگل رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے پکارا، آتش، مدد کرو۔ اسی پل عائشہ کے سنہرے لباس میں چمکنا شروع کیا، لیکن اس بار صرف چمک نہیں تھی۔ بھٹی کے نیچے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اچانک دیواریں چیر کر اندر عائشہ کے پاس آ گئی، مگر وہ آگ عائشہ کو جلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے سلامی دینے آئی تھی۔ آگ کی لپٹوں نے ایک گھیرا بنا لیا اور اس زہریلے دھوئیں کو جلا کر ختم کر دیا، اور پھر اس آگ کے بیچوں بیچ جن زدہ آتش ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ انہوں نے تمہیں جلانے کی کوشش کی؟ عائشہ، آتش کی آواز گونجی۔ وہ بھول گئے کہ تم اب آگ کی بیٹی ہو
اور سونا آگ میں جلتا نہیں بلکہ اور نکھرتا ہے۔ آتش نے عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آج رات تم محل جاؤ گی مگر پیدل نہیں، آگ کی سواری پر۔ اور یہ کالک جس سے وہ تمہارا چہرہ کالا کرنا چاہتی تھی، آج یہی کالک ان کا مقدر بنے گی۔ آتش نے بھٹی کا لوہے کا دروازہ پگھلا دیا۔ عائشہ باہر نکلی لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین تھی۔ بھٹی کی آگ اور تپش نے اس کے چہرے پر ایک ایسا سرخ جلال پیدا کر دیا تھا جیسے وہ خود سورج کا ٹکڑا ہو۔ آتش نے ہوا میں چٹکی بجائی، بھٹی سے نکلی ہوئی راکھ اور چنگاریاں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایک آتشی گھوڑے کی شکل لے لی۔ گھوڑے کے پیر زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ جاؤ عائشہ، آتش نے کہا، جا کر دنیا کو دکھا دو کہ اصلی نور کو کوئی دیوار کوئی بھٹی نہیں چھپا سکتا۔ شہر کوہستان کا شیش محل ہزاروں موم بتیوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ محل کے اندر شہر کی تمام خوبصورت لڑکیاں اپنے بہترین لباسوں میں سجی دھجی کھڑی تھی۔ ہر کوئی شہزادے کی ایک نظر پانے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک اونچے منصب پر بیگم سلمیٰ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی بیٹیاں ہیرو جواہرات سے لدی تھیں لیکن ان کے چہرے پر وہ نور نہیں تھا جو سادگی میں ہوتا ہے۔ بیگم سلمیٰ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکان تھی۔ اسے یقین تھا کہ حویلی کی بھٹی میں اب تک عائشہ کا دم گھٹ چکا ہوگا اور اس کا چہرہ کوئلہ بن گیا ہوگا۔ شہزادہ وہاں اپنے تخت پر اداس بیٹھا تھا۔ اسے اتنے سارے چہرے دکھ رہے تھے مگر کسی میں وہ سچائی اور گرمی نہیں دکھ رہی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ کوہستان کی ٹھنڈک نے لوگوں کے دلوں کو بھی جما دیا تھا۔ تبھی محل کے ایک وشال مکھی دروازے پر ایک تیز ہوا کا جھونکا ٹکرایا۔ دربان نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا پورا ہال خاموش ہو گیا۔ وہ عائشہ کھڑی تھی۔ اس کا سنہرا لباس شیش محل کے ہزاروں آئینوں میں عکس بن کر چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھٹی کی آنچ سے آیا ہوا وہ سرخ جلال تھا جس نے اسے اور بھی زیادہ طلسمی بنا دیا تھا۔ جب وہ چل رہی تھی تو اس کے قدموں سے ایک ایسی روحانی گرمی نکل رہی تھی جس نے محل کی ٹھنڈک کو ایک پل میں غائب کر دیا۔ شہزادہ وہاں جو اب تک بور ہو رہا تھا ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے برفیلی رات میں سورج نکل آیا ہو۔ وہ سمموہن کی حالت میں دھیرے دھیرے تخت سے نیچے اترا اور عائشہ کی طرف بڑھا۔ بیگم سلمیٰ نے جب عائشہ کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ زندہ ہے اور اتنی حسین! اس کی آنکھوں میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے لگا کہ اس کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ شہزادہ عائشہ کے قریب پہنچا اور ادب سے بولا، اے نورانی اجنبی، کوہستان کی برف میں نے آج تک ایسی آتشی نہیں دیکھی۔ آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے عائشہ کچھ بولتی بیگم سلمیٰ پاگلوں کی طرح بیچ میں کود پڑی۔ اس نے چیخ کر کہا، رک جاؤ شہزادے، یہ کوئی شہزادی نہیں، یہ میری نوکرانی ہے۔ یہ ایک معمولی راکھ کی گڑیا ہے جو باورچی خانے میں سوتی ہے۔ اس نے ضرور کوئی کالا جادو کیا ہے۔ یہ ڈائن ہے۔ بیگم سلمیٰ کا یہ روپ دیکھ کر درباری سن رہ گئے۔ حسد جلن نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ چل نکل یہاں سے، میں تیرا یہ نقاب ابھی نوچتی ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کہانی کا سب سے خوفناک ٹوئسٹ آیا۔ جیسے ہی بیگم سلمیٰ کے ہاتھوں نے عائشہ کو چھوا ایک عجیب گھٹنا ہوئی۔ عائشہ کا لباس اور اس کا جسم آگ کی تاثیر رکھتا تھا کیونکہ اسے جنزادے نے بچایا تھا، اور بیگم سلمیٰ کا دل راکھ اور کالک سے بھرا تھا کیونکہ اس نے عائشہ کو بھٹی میں جلانا چاہا تھا۔ قدرت نے اپنا انصاف سنا دیا۔ بیگم سلمیٰ نے جیسے ہی عائشہ کو نوچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، عائشہ کے جسم سے ایک تیز گرم ہوا کا بونڈر نکلا۔ بیگم سلمیٰ چیخی، آہ! یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے عائشہ کو جلانے کے لیے جو کالک اور دھواں بھٹی میں پیدا کیا تھا وہ کالک عائشہ پر تو نہیں چڑھی تھی لیکن اب وہی کالک بیگم سلمیٰ کی روح سے نکل کر اس کے جسم پر چھانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیگم سلمیٰ کا گورا اور مغرور چہرہ کالا پڑنے لگا۔ یہ کوئی معمولی کالک نہیں تھی جسے دھویا جا سکے۔ اس کی جلد کا رنگ ہی راکھ جیسا سیاہ ہو گیا۔ اس کی قیمتی کپڑے جن پر اسے ناز تھا وہ بھر بھرا کر راکھ بن کر گرنے لگے اور اس کی جگہ پھٹے پرانے چتھڑے رہ گئے۔ محل کے ہزاروں آئینوں میں اب بیگم سلمیٰ کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، ایک بدصورتی کالی اور ڈراؤنی عورت۔
وہ राख की गुड़िया जिसे वह आयशा को कहती थी आज वह खुद बन गई थी। आयशा ने दुख भरी नजरों से उसे देखा और कहा, अम्मी जान, आपने मुझे भट्टी में इसलिए डाला था ताकि मेरा चेहरा काला हो जाए। अल्लाह गवाह, आग ने मेरे ईमान को निखार दिया और आपकी नीयत की कालिक ने आपके चेहरे को पोत दिया। ये मेरा जादू नहीं, आपका कर्म है। बेगम सलमा अपनी बेटियों के पीछे छिपने लगी, मगर उसकी बेटियां भी अपनी माँ की ये हालत देखकर डर के मारे दूर भाग गई। शहजादों ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस औरत को महल से बाहर निकाल दो। यह सिर्फ वह रह सकती है जिसका दिल साफ हो और चेहरा चाहे जैसा भी हो। बेगम सलमा चीखती चिल्लाती महल से बाहर बर्फीले तूफान में भाग गई। शहजादे बहाज ने आयशा के सामने शादी का पैगाम रखा। आयशा ने कहा, शहजादे, मैं कोई परी नहीं, एक यतीम लकड़हारी हूँ। यह लिबास और यह चमक एक जिन का तोहफा है जो वक्त के साथ ढल जाएगा। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, लिबास ढल जाएगा, मगर जो गर्मी तुमने इस ठंडे महल में और मेरे दिल में जगाई है वे कभी कम नहीं होगी। उनका निकाह हुआ। आयशा कोहिस्तान की मलिका बनी। उसने सबसे पहला हुक्म यह दिया कि शहर में कोई भी गरीब ठंड से ना ठुठरे। उसने शाही खजाने की सबसे लकड़ियां और गर्म कपड़े बंटवाए और वह जिनजादा आतिश वह आयशा की शादी की रात आतिशबाजी के रूप में आसमान में दिखाई दिया और फिर अपनी दुनिया में लौट गया, ये वादा करके कि जब भी आयशा को ज़रूरत होगी आग उसकी हिफाजत करेगी। बेगम सलमा का क्या हुआ? किस्से मशहूर हैं कि कोहिस्तान की वादियों में एक पागल बुढ़िया भटकती है। उसका चेहरा कोयले जैसा काला है। वह लोगों से मांगती है, राख दे दो, मुझे अपनी कालिक छिपानी है। वह जितनी बर्फ से अपना मुंह धोती है उसका चेहरा उतना ही काला हो जाता है। वह ठंड से कांपती है मगर कोई आग उसे गर्मी नहीं देती। यह थी राख और अंगारे की दास्तान, जिसने यह साबित किया कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है और जो अंगारों पर सब्र से चलता है वह कुंदन बनकर निकलता है।